अब हनैन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, मगर थोड़ी ही दूर उसे सड़क पर एक कार खड़ी नजर आई। कोई शख्स अपनी कार से बाहर निकला, सेलफोन कान से लगाए टहल रहा था। प्लीज़ हेल्प मी, हनैन चीखती हुई इस आदमी की तरफ बढ़ी। अजहाज को एक सेकंड लगा था सारी सिचुएशन समझने में। किसी लड़की के पीछे कुत्ता लगा था और वह भागती हुई उसकी जानिब आ रही थी। उससे पहले वो कुत्ता छलांग लगाकर उस लड़की पर हमला करता, अजहाज ने अपने हाथ में मौजूद सेलफोन खींचकर उस कुत्ते को मारा, जिस पर वो डरकर वहाँ से भाग गया। हनैन फूली हुई सांस के साथ अपने सामने खड़े अजहाज को देखने लगी। हनी, अजहाज अपने सामने खड़ी हनैन को फ़ौरन ही पहचान गया। बेसाख्ता उसके मुंह से उसका नाम अदा हुआ। हनैन अपनी भूली हुई सांस को बहाल कर दी, अजहाज के करीब आई, अपने दोनों हाथों से उसकी जैकेट को मजबूती से पकड़ा और आंखें बंद की। उससे पहले वो चकरा कर नीचे गिरती, अजहाज ने उसके बेहोश वजूद को थाम कर नीचे ज़मीन पर आहिस्ता से लिटाया। हनी, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? वो हनैन का सर अपने घुट्टे पर टिकाए इसका गाल थपथपाता हुआ पूछने लगा। अजहाज ने एक नज़र सुनसान रोड पर डालकर दोबारा हनैन के बेहोश वजूद को देखा, फिर उसे उठाकर अपनी कार के पास ले आया और उसे कार की पिछली सीट पर लिटाया। अजहाज को हैरत हो रही थी कि इतनी रात के सुनसान जगह पर वो अकेली क्या कर रही थी। कार में लिटाने के बाद वो सड़क पर जाकर अपना मोबाइल उठाने लगा, जिसकी स्क्रीन चिकनाचूर हो गई थी। नफ़ी में सर हिलाता हुआ कार की तरफ वापस आया। उसके साथ आज बैड लग ये हुई थी कि वो मुकर्रम और फसी के पास से वापस घर जाने के लिए निकला तो 1 घंटे की ड्राइव के बाद उसकी कार ख़राब हो गई थी। इतनी रात के सख्त सर्दी में वो अपनी कार से निकलकर फसी और मुकर्रम के मोबाइल पर पिछले आधे घंटे से कॉल मिला रहा था। दोनों ही उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। फिर यूं अचानक हनैन उसके सामने चली आई। अजहाज ड्राइविंग सीट पर बैठा गर्दन मोड़कर हनैन को देखने लगा। इस वक्त सर्दी में वो पतले से टॉप में मौजूद थी। किसी एहसास के तहत अजहाज ने अपनी जैकेट उतारकर हनैन के ऊपर डाली। अब वो अपनी बराबर वाली सीट पर से पानी की बोतल उठाकर बोतल से मुंह लगाकर पानी पीता हुआ हनैन को देखने लगा। हथेली में पानी भरकर उसने हनैन के मुंह पर छिड़का। हनी, नवीन एकदम हनैन का नाम पुकारती हुई बेड से उठी। उसके बराबर में लेटा हुआ शाहनवाज नवीन के जागने से खुद भी बेदार हो गया और लैंप ऑन किया। क्या हुआ तुम्हें? नवीन, तुम ठीक हो? शाहनवाज नवीन को देखता हुआ पूछने लगा। जी बस वैसे ही, हनी को ख्वाब में देखा, वो रो रही थी तो मैं डर गई। नवीन अपने आप को नॉर्मल करते हुए शाहनवाज को बताने लगी। फिर साइड टेबल पर रखा हुआ फ़ोन उठाकर कॉल करने लगी। क्या कर रही हो नवीन? टाइम देखा है तुमने? इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। क्यों उसको नींद से डिस्टर्ब कर रही हो? वो सो रही होगी इस वक्त। शाहनवाज नवीन का फ़ोन उसके हाथ से लेता हुआ बोला। उसकी बात सुन लेती तो मुझे तसल्ली हो जाती। नवीन शाहनवाज को देखती हुई बोली। नवीन, मैं मानता हूँ तुम्हें हनैन से मोहब्बत है, मगर उसे खुद से इतना अटैच भी मत करो कि बाद में वो तुम्हारे बगैर रह ही न सके। तो सारी ज़िंदगी तो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। कल को उसकी भी शादी होनी है। यूँ हर आधे घंटे बाद फ़ोन करके उसकी खबरगिरी करना, एक एक पल की उससे अपडेट लेना, इस तरह या तो वो खुद तुमसे दूर हो जाएगी या फिर इतना अटैच के वो किसी दूसरे के साथ एडजस्ट ही नहीं हो पाएगी। शाहनवाज नवीन का हाथ थाम कर उसे समझाने लगा। बहन है वो मेरी शाहनवाज, मुझसे कभी भी दूर नहीं हो सकती, ना कोई दूसरा उसे मुझसे दूर कर सकता है। नवीन शाहनवाज को देखती हुई बोली। और कल को अगर उसकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो जाती है जिससे तुम्हारी उससे अटैचमेंट इरिटेट करे तो? शाहनवाज नवीन को देखकर पूछने लगा। उसे मालूम था नवीन की कमज़ोरी उसकी बहन है, मगर हर रिश्ते को नॉर्मल रखकर चलना चाहिए। वो ये बात नवीन को नहीं समझा पाता था। तो ज़ाहिर बात है, किसी की इरिटेशन ख़त्म करने के लिए मैं अपनी बहन से अपना ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर सकती, इसलिए मैं उस इंसान को ही अपनी बहन की ज़िंदगी से निकाल दूर फेंकूंगी। नवीन कंधे झुकाकर शाहनवाज को आसान सा हल बताने लगी, जिस पर शाहनवाज ने मुस्कुराकर उसकी बात को मजाक में लिया। क्या इतनी ही मोहब्बत तुम मुझसे भी करती हो? शाहनवाज नवीन का सर अपने कंधे पर रखकर उससे पूछने लगा। अब क्या आप मुझसे अपनी मोहब्बत का इम्तिहान लेंगे? नवीन शाहनवाज के कंधे से सर उठाए उसे देखती हुई पूछने लगी। इम्तिहान तो तुम दे चुकी हो और उसमें बात भी हो चुकी हो। शाहनवाज ने तकिए पर अपना सर रखते हुए नवीन का सर अपने सीने पर रखा और लैंप ऑफ कर दिया। नींद में अब्बास को किसी की चीखों की आवाज़ें सुनाई दी, जैसे दूर से कहीं कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। अब्बास नींद में बड़बड़ाया। फिर उसे दरवाजे की दस्तक सुनाई दी तो अब्बास की आँख खुली। वो आवाज़ें दिया कि नहीं थी, सचमुच कोई चीख रहा था। वो बेड से उठकर अपने कमरे से बाहर निकला। सर, कोमल बेबी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। आज शाहनवाज सर और आज़ाद सर दोनों ही घर पर मौजूद नहीं हैं। मैम और मैं उन्हें नहीं संभाल सकते। आप प्लीज़ कोमल बेबी को आकर देख लें। अब्बास के दरवाज़े खोलते ही कौसर परेशान होकर बोलने लगी। अब्बास सारी सूरत हाल को समझता हुआ कौसर के साथ चल दिया। कोमल बेटा, नहीं खुदारा, इसे छोड़ दो प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
کوثر کے پیچھے عباس پہنچے تو اسے وجیہہ کی آواز سنائی دی۔ وہ کچن کے دروازے پر ویل چیئر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ عباس بیٹا دیکھیں، کومل کو سمجھائے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے کہیں۔ عباس کو آتا دیکھ کر وجیہہ بے بسی سے روتی ہوئی بولی، آنٹی آپ پریشان مت ہو، کوثر آپ آنٹی کو لے جائیں یہاں سے۔ عباس وجیہہ کو تسلی دیتا ہوا کوثر سے بولا اور وہ سر ہلا کر ویل چیئر چلاتی ہوئی وہاں سے وجیہہ کو لے گئی۔ عباس نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا فوراً ہی نیچے بیٹھ گیا۔ اگر وہ نیچے نہ بیٹھتا تو کومل کا بار خالی نہیں جاتا۔ کانچ کا جگ فرش پر گر کر چھناکے سے ٹوٹا۔ عباس نے سر اٹھا کر کومل کو دیکھا، وہ ہاتھ میں بڑی سی چھری لیے کھڑی تھی۔ لاؤ کومل، یہ چھری مجھے دے دو۔ عباس اٹھ کر کومل کے قریب آہستہ قدم بڑھاتا ہوا بولا، دور رہو تم مجھ سے ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ کومل نے شیلف سے گلاس اٹھا کر دوبارہ عباس کا نشانہ لیا۔ وہ ایک دم سائڈ پر ہوا۔ کانچ کا گلاس کرچیوں کی صورت فرش پر بکھر گیا۔ کل شام کی طرح وہ عباس کو کوئی بچی نہیں لگ رہی تھی، نہ ہی وہ اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح ری ایکٹ کر رہی تھی، بلکہ پنک کلر کے نائٹ ڈریس شرٹ اور ٹراؤزر میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ اب بالکل ایک ڈری سہمی لڑکی لگ رہی تھی۔ کومل دیکھو، یہ چھری مجھے دے دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، پرومس۔ عباس مزید قدم آگے بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ میں نے کہا نا، دور رہو مجھ سے۔ کومل نے عباس کو اپنے قریب آتا دیکھا اپنا ہاتھ بلند کر کے خود پر وار کرنا چاہا، مگر اب کومل کا چھری والا ہاتھ وہ مضبوطی سے پکڑ چکا تھا۔ میں کہتی ہوں چھوڑ دو مجھے ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی، کومل چیختی ہوئی عباس کو دیکھ کر بولی۔ وہ پوری طاقت لگا کر چھری سے عباس کی طرف وار کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے خوف تھیں اور چہرے پر عجیب وحشت طاری تھی۔ عباس نے بہت ممکن کوشش کی تھی کہ کومل اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن جب اس نے دوسرے ہاتھ سے اسے چھری پکڑنے کی کوشش کی تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ چھری سے اس کی کلائی پر کٹ لگا مگر وہ کومل کے ہاتھ سے چھری نیچے گرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو۔ اب کومل پر ایک جنون طاری تھا، وہ زور زور سے دونوں ہاتھ چلاتی ہوئی دیوانہ وار چیختی ہوئی عباس کو مارنے لگی۔ عباس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو کیا۔ خاموشی سے چلو اپنے کمرے میں۔ عباس اب غصے میں کومل کو دیکھ کر بولا، پھر اس کو مضبوطی سے پکڑ کر کچن سے باہر نکالنے لگا۔ چھوڑو مجھے۔ اب کومل نیچے فرش پر بیٹھ کر پاؤں زمین سے رگڑتی ہوئی زور زور سے اپنے ہاتھ کو عباس کو مارنے لگی۔ ایسے نہیں مانو گی تم۔ عباس نے کومل کو فرش سے اٹھا کر کھڑا کیا اور اپنے کندھے پر ڈالا۔ کون سا روم ہے ان کا؟ وہ اب بھی زور زور سے اپنے ہاتھ عباس کی کمر پر مارتی ہوئی چیخ رہی تھی، جس کا عباس نے نوٹس لیے بغیر کوثر سے پوچھا۔ کوثر نے کومل کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ عباس اس کو اس کے روم میں لے کر آیا اور اس کو بیڈ پر لٹانے لگا۔ وجیہہ روتی ہوئی کبھی اظہار کا نمبر ملا رہی تھی تو کبھی شاہنواز کا، مگر اظہار کا سیل آف تھا اور شاہنواز کے موبائل پر مسلسل بیلز جا رہی تھی۔ عباس کومل کو مضبوطی سے پکڑنے کے باوجود وہ مسلسل چیخیں مار کر بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور زور زور سے اپنے پاؤں چلا رہی تھی۔ تب کوثر نے جلدی سے سرنج نکالی اور کومل کے بازو میں انجیکٹ کی، جس سے کومل ہوش و خروش سے بیگانہ ہو گئی۔ تب عباس نے اس کے دونوں بازو چھوڑے۔ سر آپ کے تو زخم آیا ہے، کوثر نے عباس کی کلائی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وجیہہ بھی فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ عباس کے ہاتھ سے نکلتا ہوا خون کومل کے ہاتھ اور آستین پر بھی لگا تھا، مگر اب وہ بے ہوش تھی۔ اٹس اوکے، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، عباس وجیہہ کو پریشان دیکھتا ہوا مسکرا کر کہنے لگا۔ زخم تو زخم ہوتا ہے، کوثر جاؤ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ، وجیہہ آنسو صاف کرتی ہوئی کوثر سے بولی۔ آنٹی آپ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں، عباس وجیہہ کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ بیٹا آپ یہاں بیٹھ جاؤ، آپ نے میری بیٹی کی جان بچاتے ہوئے اپنے آپ کو زخمی کر لیا۔ عباس کرسی پر بیٹھا تو وجیہہ اس کے ہاتھ کا جائزہ لیتی ہوئی بولی، آنٹی مجھے واقعی پین نہیں ہو رہا، مگر آپ اس طرح پریشان ہوگی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وجیہہ عباس کو پریشان دیکھ کر بولا۔ وجیہہ کوثر کے لائے فرسٹ ایڈ باکس سے عباس کی بینڈیج کرنے لگی۔ تم تو وہی ہو نا جس نے آپ ہی کے سامنے خود کو میرا بوائے فرینڈ کہہ کر مجھے پھنسایا تھا۔ شاید بے ہوش ہونے سے پہلے وہ اپنے حواسوں میں موجود نہیں تھی، مگر اب ہوش میں آنے کے بعد وہ اظہار کو اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ اس کی بات سن کر اظہار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم نے مجھے پہچان لیا؟ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، بھولا تو میں تمہیں اس دن کے بعد سے خود بھی نہیں ہوں۔ اظہار نے پچھلی سیٹ پر ذرا جھک کر رازدارانہ انداز میں حنین سے کہا۔ حنین سیٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے زیادہ ڈائیلاگز مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنا سیل نمبر تمہیں آج بھی نہیں دینے والی۔ حنین نے کان میں بیٹھے شخص کی خوش فہمی کو دور کرتے ہوئے جواب دیا۔ اب سیل نمبر کی کیا ضرورت ہے، تم خود میری کار میں موجود ہو۔ اظہار کی بڑبڑاہٹ حنین نے صاف سنی تو اسے تھوڑی دیر پہلے والا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ کار میں بیٹھے اس اجنبی سے کیوں باتیں کر رہی تھی اور وہ اس پر بھی کیسے بھروسہ کر سکتی تھی؟ کیا ہوا؟ اظہار اس کے سیریس فیس ایکسپریشن دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو حنین ہوش کی دنیا میں آئی اور اپنے اوپر اظہار کی جیکٹ سے خود کو کور کرتے ہوئے ایک دم کار سے اتری۔
ہنی کیا ہوا، بات تو سنو۔ اسے کار سے اترتا دیکھ کر اظہار خود بھی کار سے نکلا اور حنان کو پکارا۔ ہنی مجھے صرف آپ ہی کہتی ہیں، وہ بھی پیار سے، تمہیں مجھے اس نام سے پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حنان نے مڑ کر ایک بار پھر اس کی خوش فہمی کو دور کرنا ضروری سمجھا۔ تو میں بھی تو تمہیں پیار سے بول رہا ہوں یار، اظہار اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ کیوں؟ حنان رک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سمپل، پیاری جو لگ رہی ہو اس لیے، اظہار نے آسان سے لفظوں میں اسے دیکھ کر کہا، پھر مسکرایا۔ وہ اظہار کو دیکھ کر گھورتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ اچھا یہ تو بتاؤ، جا کہاں رہی ہو اتنی رات کو، وہ بھی اکیلے؟ اب کی بار اظہار نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو حنان نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ آخر کیوں اتنا فری ہو رہے ہو؟ پہلی ملاقات سے جس طرح کے تم مرد لگ رہے ہو، اس طرح کے مرد مجھے زہر لگتے ہیں، اور جس طرح کی تم مجھے لڑکی سمجھ رہے ہو، میں اس طرح کی لڑکی ہرگز نہیں، سمجھ آیا تمہیں؟ حنان اچھی طرح اس کی طبیعت صاف کرتی ہوئی بولی۔ کس طرح کا مرد لگ رہا ہوں میں تمہیں، اور کس طرح کی لڑکی نہیں ہو تم؟ اظہار نے اپنے سامنے کھڑی اس احسان فراموش لڑکی کو دیکھ کر پوچھا، جس کی تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنا موبائل شہید کر کے جان بچائی تھی، اور ابھی بھی وہ اس کے احساس سے ہی پوچھ رہا تھا کیونکہ اس کا اتنی رات کو سنسان جگہ پر اکیلے جانا اظہار کو مناسب نہیں لگا تھا۔ لڑکیاں دیکھ کے فلرٹ کرنے والے مرد، تمہاری یہ نیو ماڈل کار، مہنگا سیل فون اور برانڈ کپڑے دیکھ کر کوئی دوسری لڑکی امپریس ہو سکتی ہے، مگر میں نہیں۔ حنان اس کی مزید عزت افزائی کرتی ہوئی بولی۔ تمہارے پاس شکل ہے جو تم سے فلرٹ کیا جائے، گورا رنگ، لمبے بال خوبصورتی کی علامت نہیں، چھوٹا کا چپٹی ناک، واپس کرو میری جیکٹ اور بھاڑ میں جاؤ میری بلا سے۔ اظہار اب اس سے بالکل اسی کے لہجے میں مخاطب ہوا جیسے وہ عام طور پر لڑکیوں سے مخاطب ہوتا تھا، مگر جب کہ دوسری طرف حنان کا صدمے سے منہ کھلا رہ گیا۔ اس کی ہائٹ کم تھی مگر ناک تو ہرگز چپٹی نہیں تھی۔ حنان نے بے ساختہ اپنی ناک کو چھوا اور دانت پیس کر اظہار کی جیکٹ اتار کر اس کی طرف اچھالی، اور غصے میں تنفن کرتی وہاں سے جانے لگی، جبکہ اظہار سر جھٹک کر اپنی جیکٹ شولڈر پر رکھتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف مڑا۔ حنان ابھی چند قدم ہی چلی تھی تو اسے رات کے سناٹے میں سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ چاند کی روشنی میں اس نے ایک بڑے سانپ کو دیکھا جو جھاڑیوں میں سے نکل کر رینگتا ہوا سڑک پر آ رہا تھا۔ اظہار خوف کے مارے وہ زور سے چیخ کر اظہار کا نام پکارتی ہی دوبارہ اس کی طرف بھاگی۔ وہ جو اپنی کار کی طرف بڑھ رہا تھا، حنان کے چیخنے پر دوبارہ اس کی طرف مڑا۔ حنان بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے دونوں بازو پکڑے۔ وہاں پر بہت بڑا سانپ ہے، مجھے ابھی نظر آیا، آئی تھنک ہم دونوں کو کار میں بیٹھنا چاہیے۔ حنان ڈر کے مارے بڑی بڑی آنکھیں کرتی ہوئی خوف کے اثار چہرے پر لیے اظہار کو بتانے لگی، فلرٹ کرنے کا ویسے یہ بھی اچھا طریقہ ہے۔ وہ حنان کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتا ہوا بولا اور کار کی طرف بڑھنے لگا۔ تب حنان نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور تم مرد ہو کر ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتے ہو؟ حنان کو رونا آنے لگا۔ اب کیا اپنی گود میں اٹھا کر تمہیں کار میں ڈالوں؟ گندی شکلیں بنا کر رونا بند کرو ورنہ تمہیں بین بجاتا ہوا دیکھ کر سانپ یہیں آ جائے گا، اور چپ کر کے کار میں بیٹھو۔ وہ ابھی بھی بنا لحاظ کیے بولا، اپنا ہاتھ چھڑا کر کار میں بیٹھ گیا۔ حنان اس کی بات کو اگنور کرتی ہوئی جلدی سے خود بھی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ وہ کار میں بیٹھ کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اظہار نے مڑ کر ایک نظر حنان کو دیکھا، پھر اپنے برابر والی سیٹ پر پانی کی بوتل اٹھا کر حنان کی طرف بڑھائی، جسے حنان پکڑ کر گھٹا گھٹ پانی پینا شروع کر دیا۔ مجھے سردی بھی لگ رہی ہے۔ جب پیاس بجھی تو اب وہ دوبارہ روتی ہوئی اظہار کو دیکھ کر بولی، تو میں کیا کروں؟ اظہار نے لاپرواہ انداز میں اس سے پوچھا۔ یا اپنی جیکٹ مجھے دے دو پلیز۔ حنان بڑھتی ہوئی سردی میں اس کی جیکٹ کو ندیدوں کی طرح دیکھتی ہوئی بولی، کیوں دے دوں میں تمہیں اپنی جیکٹ؟ کیا میں فولاد کا بنا ہوا نظر آ رہا ہوں؟ یہ سردی مجھ پر بھی افیکٹ کر سکتی ہے، اظہار نے بے مروتی کی حد کرتے ہوئے کہا، جس پر حنان نے منہ پر تو نہیں مگر دل میں سے گالی سے نوازا۔ نہ دو، کوئی بات نہیں، میں تمہیں اچھا خاصا مرد سمجھ رہی تھی، تبھی غلطی سے مانگ لی یہ جیکٹ۔ حنان نے بھی لاپرواہ انداز اختیار کرتے ہوئے اسے بولا، میں اچھا خاصا مرد ہی ہوں، یقین نہیں آ رہا تو دوں کیا اپنی مردانگی کا ثبوت؟ اظہار پچھلی سیٹ پر جھکتا ہوا حنان سے پوچھنے لگا۔ حنان پیچھے سیٹ پر ٹیک لگا کر پوری سیٹ کے اندر گھس گئی۔ نہیں، مجھے اس کار میں تمہارے ساتھ اکیلے نہیں بیٹھنا۔ حنان کار کا لاک کھول کر اترنے لگی۔ ہنی ڈیئر، شرافت سے کار میں بیٹھی رہو، کیونکہ سانپ نے اگر تمہیں کاٹ لیا تو وہ زہر بھی مجھے ہی نکالنا پڑے گا۔ حنان نے کار کا دروازہ بند کیا اور بے بسی سے اظہار کو دیکھنے لگی۔ تب اظہار نے اپنی جیکٹ اس کے اوپر اچھالی جو حنان پہننے لگی۔ کیا کر رہی تھی تم اتنی رات کو اس جگہ پر اکیلے؟ اظہار اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو حنان نے اس کو مجناں کے ساتھ فارم ہاؤس آنے سے لے کر دوسرے فارم ہاؤس سے 2 لڑکوں کے پیچھے لگنے اور پھر کتے سے جان بچانے والا واقعہ سنایا۔ حنان کو وہ ان 2 لڑکوں جیسا نہیں لگا۔
ہاں، چہرے سے وہ مغرور، بات کرنے کا انداز اس کا بدتمیز ہو رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے ان لڑکوں کی طرح ہوس نہیں ٹپک رہی تھی۔ یعنی پہلے تم نے 2 ٹانگوں والے کتوں کو اپنے پیچھے لگایا، پھر ان سے بچ کر نکلی تو 4 ٹانگوں والا کتا تمہارے پیچھے لگا، تب تم یہاں پہنچی۔ اظہار نے اس کی بات سن کر لمبا سانس کھینچا اور حنان کو دیکھا۔ تم یہاں آخر کس کا انتظار کر رہے ہو؟ یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ حنان تو اب مزنہ کے ساتھ یہاں آ کر پچھتا رہی تھی۔ اظہار کو یوں ریلیکس بیٹھا دیکھ کر وہ بولی، مشورہ دینے کا شکریہ، کار خراب ہے میری۔ اظہار اس کو دیکھتا ہوا بولا، پھر مڑ کر کار کے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب کار خراب ہے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ حنان اس کی بات سن کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ لفٹ لینے کا انتظار ہنی ڈیئر، جب تک کوئی دوسری کار یہاں سے نہیں گزرتی تب تک۔ وہ حنان کو دیکھے بغیر کار کے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیا بولا۔ حنان کے کتے سے جان بچانے کے چکر میں اس کے موبائل کا بھی کچھ عمر نکل گیا تھا، اور وہ بھلا یہاں پر کیسے کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا تھا؟ اگر حنان اس کے ساتھ موجود نہیں ہوتی تو وہ اکیلا ہی 1.5-2 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے فصیح مکرم کے پاس پیدل چلا جاتا۔ حنان کی وجہ سے خود بھی رات کو سردی میں اس سنسان جگہ پر گزارنی تھی۔ اظہار کی بات سن کر حنان کی شکل رو دینے والی ہوگی۔ وہ خود اکیلے جانے کا رسک ہرگز نہیں لے سکتی تھی، اور رات کو اس طرح کسی اجنبی کے ساتھ اکیلے گاڑی میں تنہا بیٹھ کر وقت گزارنا اسے سخت امتحان لگ رہا تھا۔ وہ صرف دعا کر سکتی تھی کہ جلد سے جلد کوئی دوسری کار یہاں پر آ جائے۔ سسکیوں کی آواز سن کر زہاد نے آنکھیں کھولی۔ صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ سیٹ سے ٹیک لگائے کب آنکھ لگی زہاد کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ سر موڑ کر اس نے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو حنان اس کی جیکٹ پہنے ہوئے دونوں پاؤں سیٹ کے اوپر رکھ کے رونے میں مصروف تھی۔ کیا مسئلہ ہو گیا تمہارے ساتھ صبح صبح؟ صبح ہوتے ہی اس کی روتی شکل دیکھ کر زہاد جی بھر کے بیزار ہوا تھا۔ جتنی پیاری شکل کی وہ مالک تھی، اتنی ہی گندی شکل بنا کر روتی تھی۔ نہ ہی میں تمہیں اپنا مسئلہ بتا سکتی ہوں اور نہ ہی تم کچھ کر سکتے ہو، اس لیے خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ پلیز۔ حنان بے بسی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی اور آنسو پوچھنے لگی۔ سوسو؟ وہ حنان کو دیکھ کر اندازہ لگاتا ہوا بولا، کیونکہ جس طرح وہ بے بسی شو کر رہی تھی اس کی بات سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا، ورنہ صبح صبح اسے اور کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ اظہار کی بات سن کر حنان بلا وجہ شرمندہ ہونے لگی۔ وہ اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے مزید رونا آنے لگا۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی اور 3 گھنٹے سے وہ کس اذیت میں مبتلا تھی؟ برداشت کرنے کے سوا کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی، اور اب تو اس سے برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کس نے کہا تھا رات کو آدھی پانی کی بوتل چڑھا جاؤ؟ ایسا تو ہونا ہی تھا۔ اظہار بظاہر افسوس کا اظہار کرتا ہوا بولا، مگر اس کی شکل دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اسے افسوس ہو رہا ہے۔ حنان کو مزید رونا آنے لگا۔ اچھا رو تو نہیں یار، یہ پکڑو پانی کی بوتل اور وہاں اس سائڈ پر جاؤ۔ اظہار نارمل انداز میں اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھاتا ہوا اسے جھاڑیوں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ تمہارا کرنے کا کیا مطلب ہے یوں اس طرح کھلنے میں؟ حنان نے رونا بھول کر غصے میں اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ تو تم کیا چاہتی ہو یہاں کار میں؟ اظہار حیرت زدہ ہو کر اسے پوچھنے لگا۔ شٹ اپ، تمہیں تو ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ لڑکی سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ حنان اس کے بولنے پر ایک دم بولی، مگر اظہار کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر ایک دم نرم پڑ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ لڑکی اس طرح یوں باہر بھلا کیسے؟ اظہار کو اپنی طرف غصے میں دیکھ کر اب وہ آرام سے اسے بولی تھی۔ کیا معلوم اس کو اپنی کار سے ہی اتار دے اور دوبارہ اسے اپنی جیکٹ چھین لیتا؟ تو تمہارے لیے یہاں پر واش روم کہاں سے ارینج کروں ملکہ عالیہ؟ تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، ویسے بھی یہ تمہارا مسئلہ ہے اور کافی ذاتی قسم کا مسئلہ ہے، مگر دھیان رکھنا میری کار خراب نہ ہو۔ اظہار اسے وارننگ دیتا ہوا لاپرواہ انداز میں بولا اور دوبارہ سے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جس پر حنان کو دوبارہ رونا آ گیا۔ اف! اس کے رونے پر اظہار ایک دفعہ پھر بیزار ہوا۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑ کر کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ چلو نکلو، فوراً باہر نکلو میری کار سے۔ اب وہ حنان کی سائڈ کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے بولنے لگا۔ اچھا نا سوری، اب نہیں روں گی۔ حنان اس کو سیریس موڈ میں دیکھ کر روتی ہوئی بولی، باہر نکلو۔ اب کی بار وہ غصے میں حنان کو آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ ناچار حنان کو کار سے باہر نکلنا پڑا۔ اب وہ حنان کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کراس کرتا ہوا جھاڑیوں کے اندر کی طرف اسے لے گیا۔ حنان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر بامشکل ہی اس کے ساتھ چلنے پر مجبور تھی۔ وہ جو بڑا سا درخت نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جاؤ جلدی۔ اظہار 10 قدم دور ایک بڑے سے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اسے آرڈر دینے لگا، ساتھ ہی اس کو پانی کی بوتل بھی تھمائی۔ اور تم؟ حنان گھبراتی ہوئی اسے دیکھ کر بولی، میں یہیں کھڑا ہوں۔ اظہار اس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا، اور اگر دوبارہ سے کوئی سانپ یا پھر کوئی… حنان نے اپنے خوف کے پیش نظر خدشہ ظاہر کیا۔ ہنی 5 منٹ کے اندر واپس آؤ۔
آزاد غصے میں اسے بولا۔ حنان نے درخت کے پیچھے جاتے ہوئے دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اظہار اس کی طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ کیا تم سو گئی ہو؟ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اظہار نے اونچی بات میں پوچھا۔ خاموشی سے ویسے ہی کھڑے رہو۔ اظہار کو حنان کی آواز سنائی دی۔ ہنی ڈیئر، یہ تم کون سے کاموں میں لگ گئی ہو؟ مزید تھوڑی دیر گزری۔ اظہار پھر بولا۔ کیا تم تھوڑی دیر چپ نہیں رہ سکتے؟ حنان پھر جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ کیا سیلاب لے کر آنا ہے تمہیں اس جگہ پر؟ اظہار وہاں پر کھڑا بیزار ہوتا ہوا دوبارہ بولا۔ کیا تم ہر دوسری لڑکی سے اسی طرح بات کرتے ہو؟ تمہیں بات کرنے کی تمیز ہے کہ نہیں؟ اچانک حنان اس کے سامنے آ کر بولی۔ اظہار ایک بار پھر غصے میں اپنے سامنے کھڑی اس احسان فراموش لڑکی کو گھورنے لگا جو اپنا مطلب نکالنے کے بعد ایک دم چوڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں اپنے گھر کے لیے واپسی کرنی ہے یا پھر اسی جگہ پر سڑنا ہے؟ اظہار حنان کو اس کے لہجے کی سنگینی کا احساس دلاتا ہوا بولا۔ نہ تمہاری کار ٹھیک ہے، نہ تمہارا موبائل ٹھیک ہے۔ پہلے تم اپنی مدد خود تو کرو اور یہ پکڑو اپنی جیکٹ۔ حنان جیکٹ اتار کر اس کی طرف اچھالتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ میری تازہ رائے تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تم ایک احسان فراموش اور موقع پرست لڑکی ہو۔ اظہار اس کے پیچھے آتا ہوا بولا۔ میرا بھی اپنے بارے میں کچھ ایسا ہی خیال ہے اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو کسی لڑکے کے سامنے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حنان اس کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اظہار اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے چوتھا طبق روشن نہیں کر سکا۔ اتنے میں انہیں کار کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں ہی وہاں سے باہر کی سائڈ نکلے۔ تھینک گاڈ! حنان کو دور سے کوسٹر آتی دکھائی دی جس میں وہ مزنہ کے ساتھ آئی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ وہ اظہار کو اگنور کر کے کوسٹر کو ہاتھ کے اشارے سے روکنے لگی۔ اظہار اپنی جیکٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا وہیں کھڑا ہوا حنان کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہنی ڈیئر، میں چاہوں گا تم مجھے یہاں سے جا کر بالکل نہ بھولو بلکہ اپنے دماغ میں محفوظ رکھو۔ اظہار حنان کو دیکھتا ہوا نہ جانے کیوں کہہ گیا تھا۔ تم کہیں سے بھی اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں یاد رکھا جا سکے۔ ہاں، تمہاری شکل یاد آ جائے تو اس وقت صرف ایک لفظ دماغ میں آ سکتا ہے اور وہ ہے بدتمیز۔ حنان رات سے اب تک کے سارے احسانات بھلا کر بے مروتی کی انتہا کرتے ہوئے بولی، مگر اس کی بات پر اظہار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ زندگی میں پہلی بار اپنی طبیعت سے ہٹ کر اس نے کسی لڑکی کی اتنی ہیلپ کی تھی اور وہ پہلی لڑکی تھی جو اظہار کو اتنی باتیں سنا رہی تھی اور اپنی نیچر کے برخلاف جا کر اظہار اس کی اتنی باتیں سن بھی رہا تھا۔ کوسٹر کے قریب آنے پر حنان نے ایک دفعہ پھر اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ حنان، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کچھ احساس بھی ہے کتنی پریشان ہو گئی تھی میں؟ سب تمہیں رات سے ڈھونڈ رہے ہیں اور تم کتنی بدتمیز اور لاپرواہ لڑکی ہو۔ تمہاری وجہ سے ہم سب پریشان ہوئے۔ ابھی ہم یہاں سے تمہاری گمشدگی کی رپورٹ کروانے جا رہے تھے۔ اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ کوسٹر رکنے کے ساتھ ہی مزنہ کوسٹر سے اتری اور حنان کو دیکھ کر نان اسٹاپ شروع ہو گئی۔ مزنہ نے ڈر کے مارے ابھی تک نوین یا پھر صالحہ میں سے حنان کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ مزنہ، میرے ساتھ ایک ٹریجڈی۔ حنان نے مزنہ کو بتانا چاہا تو اظہار حنان کے پاس آیا اور اس کا بات مکمل ہونے سے پہلے بول پڑا۔ ہنی، تم نے مزنہ کو نہیں بتایا تھا کہ تمہیں یہاں پر مجھ سے ملنے آنا تھا؟ اظہار سنجیدگی سے حنان کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جس پر حنان آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ کوسٹر میں موجود تمام افراد باری باری باہر نکل رہے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اظہار کو ایک دوبارہ گھٹیا پن پر اترتا ہوا دیکھ کر حنان غصے میں بولی۔ ایک منٹ، تم چپ کرو حنان، کون ہیں آپ اور حنان کو کیسے جانتے ہیں؟ مزنہ الجھتی ہوئی اظہار سے مخاطب ہوئی۔ یہ تو خوب سوچنے کی بات ہے، ہنی کسی غیر لڑکے سے تو یوں ملنے نہیں آئے گی اور وہ بھی اتنی رات کو۔ کیا مجھے ابھی بتانا پڑے گا کہ میں حنان کا بوائے فرینڈ ہوں؟ اظہار حنان کو احسان فراموشی کی سزا دیتا ہوا مزنہ سے بولا، جس پر حنان صدمے سے اظہار کو دیکھنے لگی۔ وہ پہلے بھی اسے اس کی آپی کی نظروں میں مشکوک کر چکا تھا اور اب مزنہ کی نظر میں بھی۔ ریلیکس ہنی ڈیئر، مزنہ تمہاری اچھی فرینڈ اور یہ تمہاری آپی کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی۔ ویسے بھی ماما ڈیڈ کو لے کر میں نیکسٹ منتھ آ ہی جاؤں گا تمہاری آپی سے ملوانے۔ اب اظہار حنان کے پریشان چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، جبکہ مزنہ اظہار کی بات سن کر خاموش رہی۔ تم اپنی جیکٹ اور موبائل بھی وہیں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ مزنہ حنان کو دیکھ کر کہنے لگی، مجھ سے ملنے کی خوشی میں وہ دونوں چیزیں بھول گئی تھی، بٹ ڈونٹ وری، میری جیکٹ رات میں میرے ساتھ ہنی نے بھی شیئر کر لی تھی۔ اظہار حنان کو دیکھ کر مسکراتا ہوا مزنہ کا جواب دینے لگا۔ مزنہ اس بات میں سر ہلا کر واپس کوسٹر میں بیٹھ گئی، جبکہ حنان اسے بے یقینی سے دیکھے جا رہی تھی۔ ارے اظہار، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حنان کو جانتے ہیں آپ پہلے سے؟ کافی دیر سے خاموش کھڑی ماریا اظہار کے پاس آ کر بولی، اوہ، تو تم بھی ہنی کی کلاس فیلو ہو؟ اظہار اپنے دوست اسامہ کی سسٹر کو دیکھ کر پہچان گیا تھا، تبھی ماریا سے پوچھنے لگا، نہیں، حنان تو جونیئر ہے ہم سے، میں مزنہ کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ ماریا مسکراتی ہوئی سے بولی، ماریا، ایسا ہے کہ مجھے تمہارے موبائل سے کال کرنی ہے۔ ہنی اپنا موبائل لانا بھول گئی تھی اور
میرے موبائل کی بیٹری لو ہو گئی ہے۔ آزاد اب کام کی بات پر آتا ہوا ماریہ سے بولا، پھر ماریہ کے موبائل سے کال کر کے اپنے ڈرائیور کو یہاں کا ایڈریس سمجھانے لگا تاکہ اسے یہاں سے آ کر لے جائے۔ کوشش کرنا اب دوبارہ تمہارا مجھ سے سامنا نہ ہو۔ حنان جاتے جاتے اظہار کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولی، ڈارلنگ اتنے بڑے بڑے ڈائیلاگز نہیں بولتے۔ اس ایک رات میں جتنے میں نے تم پر احسان کیا ہے، ان سب احسانوں کا بدلہ سود سمیت واپس لینے چل جاؤں گا۔ یہ سب جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے وہ اس لیے کہ تم مجھے اچھی طرح سے یاد رکھو، اور دوسرا تمہیں یہ بھی بتانا تھا میں تمہاری سوچ سے بھی 10 گنا زیادہ بدتمیز ہوں۔ تمہاری تیسری ملاقات ہماری بہت جلد ہوگی، انتظار کرنا میرا۔ آزاد حنان کو مسکرا کر آنکھ مارتا ہوا اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ قومی میرا بیبی اتنا خاموش کیوں بیٹھا ہے آج؟ آزاد جب گھر پہنچا تب اسے وجیہہ سے کل رات کے متعلق معلوم ہوا۔ وہ سب سے پہلے کومل کو دیکھنا چاہتا تھا جو صبح سے ہی اپنے کمرے میں گم سم سی بیٹھی تھی۔ آزاد اس کے برابر میں بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا، بھائی جب اس رات اس نے یوں کر کے کپڑے اتارے نا، کومل کو سوچتی ہوئی بولنے لگی اور ساتھ ہی اپنی شرٹ اتارنی چاہی۔ ویسے ہی آزاد نے جلدی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ بری بات، بھائی نے منع کیا تھا نا اس طرح سے دوبارہ کرنے کو، اچھے بچے اس طرح نہیں کرتے، بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آزاد اس کی شرٹ ٹھیک کرتا ہوا نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ قومی کو بھی اچھا نہیں لگا تھا اس وقت، وہ بہت زور سے رو رہی تھی۔ کومل آزاد کو دیکھتی ہوئی بولی، اس کی آنکھوں میں عجیب بے بسی کی کیفیت شامل تھی۔ تب آزاد نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا اور کومل کو گلے سے لگا لیا۔ کومل خاموش ہو جا۔ ایسا پہلی بار نہیں تھا جب اس نے کپڑے اتارنے والا ایکٹ کیا تھا، یا پھر ایسی باتیں دہرائی ہوں جیسے سن کر انسان دوسرے سے نظر نہ ملا پائے۔ فضل کوثر کہاں پر ہے؟ آزاد نے سرونٹ کو بلا کر کوثر کا پوچھا۔ کومل ابھی بھی ہاتھ کے گلے سے لگی ہوئی تھی۔ سر وہ آج صبح میڈم وجیہہ سے چھٹی لے کر اپنے گھر چلی گئی تھی، اسے ضروری کام تھا کچھ۔ فضل نے آزاد کو کوثر کے بارے میں انفارم کیا تو آزاد کا موڈ خراب ہوا۔ کال کر کے اسے یہاں پر شام تک آنے کے لیے کہو، اور اسے یہ بھی اچھی طرح سمجھا دینا کہ میں کومل کی طرف سے کوئی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ یہاں جاب کرنی ہے تو ڈھنگ سے کرے۔ ڈراز میں سے مجھے کومل کا میڈیسن باکس نکال کر دو۔ آزاد سمجھ گیا کہ کوثر کی غیر موجودگی وجیہہ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے کومل نے صبح کی میڈیسن نہیں لی ہوگی، تبھی اس کی رات کے بعد وہ دوبارہ ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے۔ آزاد نے کومل کو میڈیسن کھلائی تب دروازہ نوک ہوا۔ باس اندر آ جاؤ، میں بھی تمہارے پاس ہی آنے والا تھا۔ دروازے پر موجود عباس سے آزاد مخاطب ہوا۔ کومل عباس کو دیکھ کر دوبارہ آزاد کے گلے لگی۔ میں دراصل تمہاری سسٹر کی طبیعت پوچھنے آیا تھا۔ فضل نے بتایا تم بھی یہیں موجود ہو اس لیے بیڈ روم میں آ گیا۔ آئی تھنک ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ عباس کومل کی حرکت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف اجنبی پن دیکھتا ہوا آزاد سے بولا، اس کی ضرورت نہیں، تم یہیں بیٹھو۔ کومل کو میڈیسن دے کر ویسے بھی میں تمہارے پاس ہی آنے والا تھا، تمہارا شکریہ ادا کرنے۔ ماما نے بتایا کہ کل تم نے کس طرح ہماری ہیلپ کی۔ آزاد نے عباس کو چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کومل آزاد کے سینے میں آدھا چہرہ چھپائے ایک آنکھ سے سامنے بیٹھے عباس کو دیکھنے لگی۔ شکریہ کرنے کی تمہیں بھی ضرورت نہیں ہے، جب دوست کا ہے تو پھر شکریہ جیسی فارمیلٹیز میں کیا پڑنا۔ عباس مسکراتا ہوا آزاد کو دیکھتا ہوا بولا، مگر وہ اپنے اوپر کومل کی نظر محسوس کر سکتا تھا۔ تمہارا ہاتھ کیسا ہے اب؟ زخم زیادہ گہرا تو نہیں آیا؟ آزاد نے عباس سے پوچھا۔ بھائی یہ انکل کون ہے؟ عباس کے کچھ بولنے سے پہلے کومل نے آزاد کے سینے سے چہرہ ہٹایا، اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اب کی بار عباس کومل کے منہ سے اپنے لیے انکل کا لفظ سن کر مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا، جبکہ آزاد نے کومل کو آنکھیں دکھائی۔ کومل یہ انکل نہیں ہے، بھائی کے فرینڈ ہے۔ آزاد پیار سے کومل کو سمجھانے لگا۔ نہیں، بہت گندے انکل ہیں، یہ کل رات کو مجھے پکڑ رہے تھے، یہاں سے پکڑا تھا کومی کو۔ کومل آزاد کو اپنی بات کا یقین دلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگی۔ کل رات جب وہ کومل کو کچن سے کھینچ کر باہر لا رہا تھا تب اس نے واقعی کومل کے ہاتھوں کو بہت سختی سے پکڑے تھے، کیونکہ وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ کومل کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ جیسے میں آپ کے بھائی کا فرینڈ ہوں ویسے ہی میں آپ کا بھی فرینڈ بننا چاہتا ہوں۔ عباس کومل کو دیکھتا ہوا بولا۔ آزاد عباس کو دیکھنے لگا، مگر عباس کومل کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا جو کہ اس کی بات سن کر خفا سے تھے۔ آپ نے کومل بیوی کو آنٹی بولا تھا، اس لیے وہ اب آپ کی فرینڈ نہیں بنے گی۔ کومل ماتھے پر شکن لاتے ہوئے عباس کو دیکھ کر بولی، جس پر عباس کو اپنی ہنسی ضبط کرنی پڑی۔ اوکے، پھر میں اپنے کان پکڑ کر آپ سے سوری کر لیتا ہوں، اب تو آپ میری فرینڈ بنے گی؟ عباس کومل کو دیکھتا ہوا دوبارہ پوچھنے لگا۔ آزاد کومل کے پاس بیٹھا خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ سوری، عباس اپنے دونوں کان پکڑتا ہوا بولا، جس پر کومل بچوں کی طرح تالیاں بجا کر ہنسنے لگی۔ فرینڈس؟ کومل نے بیٹ سے اتر کر عباس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔
عباس نے ایک نظر اظہار کو دیکھا۔ اظہار کے چہرے پر اس وقت ہلکی سی اسمائل تھی، جیسے اسے عباس کا کومل سے بے تکلف ہونا برا نہیں لگا۔ مگر سچ تو یہ تھا، کوئی بھی پاگل لڑکی سے دوستی کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ کومل سے زیادہ تر لوگ ڈرتے تھے۔